अस्सलाम वालेकुम डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल होप गिवर्स। हमारा आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है जॉइंट फैमिली सिस्टम। इस वीडियो को बनाने में मेरा साथ दे रहे हैं मोहसिन नहीं। अस्सलाम वालेकुम। हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने देखा होगा कि दुनिया में कोई भी लोग होए या कोई भी मज़हब होए तो सबसे पहले उनके लिए जो चीज़ आती है इंपॉर्टेंस में वो होती है उनकी फैमिली। और इस्लाम में अगर देखा जाए तो लोगों के लिए उनकी फैमिली, उनका कल्चर, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ रखते हैं। तो जॉइंट फैमिली असल में चीज़ होती क्या है? दो ना जॉइंट फैमिली की जो है वो कंसेप्ट है। एक जो है वो वेस्टर्न कंसेप्ट है और एक जो है वो हम पाकिस्तानी क्या कहते हैं जॉइंट फैमिली के बारे में। जो मगरबी ममालिक हैं वो जॉइंट फैमिली इस चीज़ को कहते हैं कि लाइक एक पेरेंट्स हैं उनके, माँ और बाप, फिर उनके आगे से बेटे और बेटियाँ। वो जब तक कि उनके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं कि मतलब उनकी एज है लाइक 18 ईयर्स तक वो जो है वो डिपेंडेंट रहते हैं अपने माँ बाप के ऊपर। तो इस फैमिली को जो आते हैं ना वो कहते हैं कि ये जॉइंट फैमिली होती है। हमारे पाकिस्तान के अंदर ना वो दो तरह की जॉइंट फैमिली एग्जिस्ट करती हैं। एक तो वो कहते हैं कि जॉइंट फैमिली ये होती है कि जो माँ बाप होते हैं उनके आगे से बच्चे और फिर उनकी आगे से बीवियाँ और उनके आगे से बच्चे। तो ये सारी जो होते हैं वो कहते हैं ये जॉइंट फैमिली है। दूसरा जो सिस्टम है वो ये है कि वो कहते हैं जी अब जो सारे भाई हैं मतलब वो सारी जो है इनकम जो है वो एक जो सरदार है, जो सरबराह है घर का, उसको जो है वो दे देते हैं कि वो सारे जितने भी मामलात हैं अपने लेन देन के, खुशी गमी के, कि उधर कितना जाके आपने पैसा वगैरह देना है या आपने क्या मामलात करने हैं वो सारा सरबराह डिसाइड करेगा। तो ये दो सिस्टम होते हैं जो पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे आपने मुझे बताया कि जॉइंट फैमिली में हम लोग सारा एक ख़ानदान जो हो जाता है, यानी कि माँ बाप के बाद उनके बच्चे इकट्ठे रहने लग जाते हैं। तो उसमें हम फिर देखते हैं कि उसमें हमें काफ़ी बेनिफिट्स मिल जाते हैं कि जैसे आपस में एक तो यूनिटी आ जाती है। दूसरा देखा जाए तो एक जगह रह रहे हैं, सब मिल के कमा रहे हैं, सब मिल के खा रहे हैं। तीसरा उसमें बेनिफिट ये आ जाता है कि अगर आप लोनलीनेस फील कर रहे हैं तो अगर आपका एक बंदे से बात करने का दिल नहीं कर रहा, आप दूसरे से जाकर दूर कर लेंगे। तो देखा जाएगा तो इसके बेनिफिट्स बहुत बन जाते हैं। तो उस लिहाज से आप उसके बारे में क्या कहते हैं कि फ़ायदेमंद है कि नुकसान है? देखिए फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा हैं, मतलब जॉइंट फैमिली के आप इससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन जो बंदा जो है वो जॉइंट फैमिली के अंदर रहता है और वो काम नहीं करता, ठीक है, अब इसके अंदर देखें आपके वो बंदा जो है वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि जॉइंट फैमिली जो कल्चर है, ये सिस्टम है वो एग्जिस्ट ना करे। वो कहेगा कि जॉइंट फैमिली वाला सिस्टम होना चाहिए। अब एक बंदा जो है वो मतलब फैमिली के अंदर 4 बंदे हैं, ठीक है, और वो उसमें से 2 लोग कमाते हैं और 2 लोग नहीं कमाते। दूसरे 2 बंदों को जो नहीं कमा रहे हैं उनको ये बेनिफिट है कि जो दूसरे 2 कमा रहे हैं उनकी जो इनकम है वो डिवाइड हो जाती है। दूसरा उनको ये बेनिफिट मिल जाता है कि अगर वो कभी बीमार है या कभी उनके पास जॉब नहीं है या और कोई रीज़न उनकी बन सकती है तो इस सूरत में जो है वो उनको बेनिफिट तो बहुत है। लेकिन ये कहा नहीं जा सकता कि जॉइंट फैमिली जो सिस्टम है ना वो सही है, क्योंकि ड्रग्स के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। लेकिन हम उसको ये तो नहीं ना कह सकते कि ड्रग्स जो है वो हलाल है या उसको हमें प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। फ़ायदे जॉइंट फैमिली सिस्टम के हैं, लेकिन जो बंदा है ना जो काम नहीं करता तो, और जो बंदा काम नहीं करता और जो बंदा काम कर रहा है उसके अंदर अगर लाइफ के अंदर जो है वो अगर डिफरेंस नहीं ना आ रहा तो जाहिर सी बात है इख्तलाफात पैदा होंगे। वो कहेगा जी मैं एक बंदा जो वो काम कर रहा है सारी दिन जो है वो मेहनत करता है जाके और वो मतलब खून पसीने की कमाई ला के देता है, घर वालों को देता है, और क्या होता है कि जी वो इनकम जो होती है वो सारी फैमिली के ऊपर लगती है। तो उससे क्या होता है, एक बेनिफिट तो ये हो रहा है कि आपकी फैमिली सारी ग्रो कर रही है एक साथ, लेकिन डिफरेंस कोई नहीं पैदा हो रहा कि एक जो बंदा ज़्यादा मेहनत कर रहा है और एक जो बंदा मेहनत नहीं कर रहा, इससे इख्तलाफ बढ़ता है। वो जो कहता है कि जी जो बंदा कमा रहा है ना वो कहेगा जी मैं कमाता हूँ, मेरी लाइफ और जो कमाता नहीं है उसकी लाइफ में डिफरेंस क्यों नहीं है, सेम क्यों है? हाँ सेम क्यों है वो। तो इससे जो है वो इख्तलाफ शुरू होते हैं। फिर क्या होता है, एंड रिजल्ट ये निकलता है कि उसका आखिरी हल यही रह जाता है कि आप अलहदा हो जाए। अच्छा, अगर हम इसकी नेगेटिव साइड देखें तो एक लिहाज तक, एक लिमिट तक हम देखते हैं कि जॉइंट फैमिली चले बेहतर है कि जब तक आप लोगों की शादियाँ नहीं हुई, आप लोग इकट्ठे रह रहे हैं, ठीक है, वेल एंड गुड है। कि आप लोग कमाना शुरू हो गए हैं, अभी आपके मैरिड नहीं हुए, आप लोग सब अनमैरिड हैं, तो उस टाइम तक तो ठीक है। लेकिन जब आप मैरिड हो जाते हैं, आपकी वाइफ आ जाती है, आप लोग एक 4 बहन भाई हैं, तो अभी सबसे बड़े की शादी हुई है तो उसके 3 छोटे भाइयों के लिए उसकी वाइफ ना महरम है। तो हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि वो एक तो महरम समझी जाती है, तो उसके अलावा देखा जाए तो उस लड़की को वो प्राइवेसी नहीं मिलती जो उसको मिलनी चाहिए। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं कि इस्लाम तो कहता है कि जो बीवी आती है उसके लिए प्राइवेसी होनी चाहिए, और वो अपने इस्लाम के उसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ वो प्रैक्टिस करनी होती है उसमें चीज़ें, तो वो जॉइंट फैमिली में वो कर सकती है कि नहीं कर सकती? आपने सवाल किया, आपका सवाल बहुत अच्छा है।
دیکھیں اب جو عورت آتی ہے نا کسی بھی گھر کے اندر شادی کر کے، تو سب سے پہلے جو اس کو چیز فیس کرنی پڑتی ہے نا جوائنٹ فیملی کے اندر، وہ یہ چیز ہوتی ہے کہ اس کو جو ہے وہ میل جو نان محرم ہے نا ان کے لیے ان کے ساتھ انٹریکشن جو ہوتی ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. حالانکہ ہماری جو سوسائٹی ہے نا وہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ جو اس کے ہسبینڈ کے جو بھائی ہیں وہ اس کے لیے نامحرم ہیں. اور ہماری سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ یہ بتایا نہیں جاتا کہ یہ ہمارے لیے نامحرم ہے، اور اس بات کے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ اس بات کے لیے ہمیں فورس بھی نہیں کیا جاتا کہ آپ ان سے جو ہے وہ پردہ وغیرہ کیے کرو. بلکہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ کوئی جو فیمیل آتی ہے گھر کے اندر وہ پردہ کرتی ہے آ کے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تم پردہ کیوں کر رہی ہے، گھر کے اندر کیوں کر رہی ہے پردہ. یعنی کہ وہ ایک جو ہے وہ اس لڑکی کے لیے جو ہوتا ہے، عورت کے لیے جو ہوتا ہے وہ بڑا اریٹیٹنگ ہو جاتا ہے، مطلب نا ایک دین کے اوپر چلنا جو ہوتا ہے. تو جو ہمیں نا اس بات کی نا مد نظر رکھنا چاہیے کہ آپ نا لیمٹس ہیں، اسلام کے اندر لیمٹس ہیں، ماں باپ کی بھی لیمٹس ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے بچوں کو کس حد تک جو ہے وہ انڈیپینڈنسی دینی ہے اور انڈیپینڈنٹ کرنا، یہ بھی لمٹ ہے. اور آداب وغیرہ ایتھکس جو ہے آپ نے ہر چیز کا خیال رکھنا ہے. اور جو اگلا بندہ آپ کے گھر میں آ رہا ہے اس کے رائٹس کا بھی آپ نے دیکھنا ہے، خیال رکھنا ہے. آپ نے بات کی ہے کہ پرائیویسی، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جوائنٹ فیملی کے اندر کوئی پرائیویسی نہیں ہوتی ہے. لائک یہ کہ نیولی کپل آیا، ٹھیک ہے، اس نے اب جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ اب جو کپل ہے وہ آئے گا، اس نے یہ سوچا ہوا ہے اپنی زندگی کے اندر کہ وہ جو ہے وہ کس طرح زندگی جو ہے وہ گزارے گا. اس کی بھی ایک خواہش ہے، ظاہر سی بات ہے، تو وہ اپنی جو ہے وہ خواہشات کے مطابق جو ہے زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا. پھر کیا ہوتا ہے کہ جی ہمارے مطلب سوسائٹی کے اندر کہ اب جو ہسبینڈ ہے وہ اپنی وائف کو باہر لے کے جاتا ہے کھانے کے اوپر، تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کھانے بھی کیوں لے کے جا رہے ہیں، باہر کیوں لے کے جا رہے ہیں. اس طرح وہ دوسرے کی بیوی کیا کہے گی مجھے بھی لے کے جاؤ، اور اس طرح خرچے زیادہ ہو جائیں گے، یہ تو وہ مطلب اتنا زیادہ جو ہے وہ ریسٹرکٹ کیا جاتا ہے. حالانکہ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو ہے یہ عورت کا رائٹ ہے، اور عورت کا رائٹ یہ بھی ہے کہ اس کو جو ہے وہ علیحدہ سے جو ہے وہ اکوموڈیشن دی جائے، مطلب کہ اس کو علیحدہ سے کمرہ دیا جائے، علیحدہ سے ایک اٹیچ باتھ روم، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ علیحدہ سے کچن دیا جائے. یہ جو ہے وہ اسلام نا ہر عورت کو جو ہوتا ہے وہ یہ رائٹ دیتا ہے کہ اس کے پاس جو ہے وہ علیحدہ سے کچن ہو، علیحدہ سے روم ہو، علیحدہ سے جو ہے وہ اپنا ایک سیپریٹ جو ہے وہ اٹیچ باتھ روم بھی ہے. اسلام میں جو ہے وہ کلیئرلی کٹ یہ فرما دیا گیا ہے کہ جوائنٹ فیملی جو سسٹم ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا. آپ جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر آپ رہ نہیں سکتے. اگر آپ دیکھیں اس بات پہ غور کریں کہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے نا وہ اٹ سیلف اسٹارٹ ہی نیوکلیر فیملی سے ہوتا ہے، یعنی دو بندوں سے اسٹارٹ ہوتا ہے. یعنی ایک ہوتا ہے کہ آپ مطلب ماں باپ ہیں وہ علیحدہ گھر لیں گے، پھر اس کے آگے سے ان کے بیٹے ہوں گے، بیٹیاں ہوں گی، اور وہ علیحدہ رہیں گے، اس کو وہ جوائنٹ فیملی سسٹم کہتے ہیں. اچھا، ابھی آپ نے ایک بات کی ہے کہ جو تھا بیوی آتی ہے اس کے لیے جو اس کے ہسبینڈ کے بھائی ہوتے ہیں وہ ہے نام ہے، تو یہ چیز تو میری نظر سے بھی گزری ہے کہ آج کل ہمارے یہاں پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ لڑکے شادی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ابو بھی باہر ہوتے ہیں، ان کی بیوی وائف یہاں ہوتی ہیں، یعنی لڑکے کی ماں. اب لڑکے بھی جاب کے لیے چل جاتے ہیں باہر، اب ان کی جو بیوی ہوتی ہے وہ پیچھے ایک ہی گھر میں رہ رہی ہے اب اپنے ہسبینڈ کے بھائی کے ساتھ. اس کا مطلب ہے وہ تو جائز ہی نہیں ہے اسلام میں. بالکل ایسا ہی ہے. جو عورت کا ہے وہ عورت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو جو ہے وہ ریسٹرکٹ کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی مطلب عورتیں جو ہے وہ کوئی بھی عورت جو ہے اس کے روم میں جو ہے وہ انٹر ہونے سے باز ہو، ٹھیک ہے. تو ایک انصاری صحابی نے جو ہے وہ کھڑے ہو کے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ہسبینڈ کے جو خاوند کے جو بھائی ہوتے ہیں، دیور یا جیٹھ جو ہوتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا فرمان ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ آپ کے لیے موت ہے، یعنی عورت کے لیے وہ موت ہے. یعنی کہ اتنا ریسٹرکٹ کیا تھا، اتنی مطلب خطرناک یہ چیز ہے کہ آپ جو ہے وہ گھروں میں جو ہے وہ اکیلے رہتے ہو، مطلب دیور کے ساتھ، آپ کے میاں بیوی جو ہے، آپ کا جو ہسبینڈ ہے وہ باہر گیا ہو، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان ہے کہ آپ کسی بھی سفر میں جاؤ، آپ نے اگر فار ایگزامپل فورن ملک بھی جانا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان ہے کہ آپ کسی بھی سفر میں بھی جانا ہے نا، اگر آپ نے 2 دن کے لیے جانا ہے یا 3 دن کے لیے جانا ہے تو اپنی جو بیوی ہے اس کو ساتھ لے کے جانے کا حکم ہے. آپ اپنی بیوی کو آپ پیچھے نہیں چھوڑ سکتے. اچھا، ایک اور بات آپ نے کی ہے کہ اسلام میں ہے کہ عورت کو الگ اکوموڈیشن دی جائے. تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ اب اسلام میں ایک اور چیز جو میری نظر سے گزری ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں عورت کو یہ حق دیا گیا کہ وہ اپنے الگ گھر کی ڈیمانڈ کر سکتی ہے، کہ چاہے وہ شادی شدہ ہے، یہ شادی بھی اس کا نکاح ہو گیا ہے تو وہ مطلب رخصتی سے پہلے بھی وہ ڈیمانڈ کر سکتی ہے، اور رخصتی کے بعد وہ کبھی بھی بول سکتی ہے کہ بھئی مجھے ایک الگ گھر چاہیے. تو اس میں جو ان سے کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں کہہ دیا جاتا ہے کہ نہیں، کہ وہ لالچ میں آ گیا، ماں باپ سے اپنے آپ کو علیحدہ کر رہے ہیں، ہمارے بچے کو الگ کر رہی ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟
نہیں، اس میں دیکھیں بات بالکل کلیئر ہے کہ اسلام جو ہے وہ بات کرتا ہے ایکویلٹی کی، بیلنس، کہ آپ نے کس طرح جو ہے وہ اپنی اس زندگی کو بہتر کرنا ہے تاکہ آپ کی جو قیامت کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس کو آپ بیلنس کر سکتے ہیں۔ تو جو یہ جو کنسیپٹ ہے نا کہ علیحدہ جو گھر لینے والا کنسیپٹ، یہ آپ دیکھیں عورت کو ہر قسم کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے خاوند کے ساتھ جو ہے وہ مطلب صحیح طریقے سے جو ہے وہ اپنی لائف کو انجوائے کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے ظاہر سی بات ہے آپ جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر یہ نہیں کر سکتے۔ آپ کیا ہوگا کہ آپ جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر یہ ہے آپ جو ہے وہ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں آپ ہسبینڈ کے ساتھ، کیا ہوگا بغیر اجازت کے جو ہے وہ بچے جو ہیں وہ اندر آ جائیں گے اور جو دیور ہیں یا جو بھابھی ہیں وہ اندر آ جائیں گی۔ ادھر میں آپ کو جو ہے نا وہ ایک صورت کی جو ہے وہ ریفرنس بھی دے دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ نور میں فرماتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر کسی کا یہ حق ہے کہ وہ ایک علیحدہ گھر نہ حاصل کرے اور خود مختار اور اپنے آپ کو سیلف سپورٹنگ کرے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں جسے ہم رد نہیں کر سکتے، تو یہ ہر کسی کے اوپر لاگو ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ یہ مطلب ڈیمانڈ کر دیتا ہے نا کہ مطلب فیضا ہمارے نا معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر اس نے شادی سے پہلے ڈیمانڈ کر دی ہے نا گھر کی، مطلب یہ عورت لالچی ہے وغیرہ وغیرہ کی چیز اس نے ڈیمانڈ کر دی، لیکن اگر عورت نے شادی کے بعد اس سے ڈیمانڈ کر دی ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں اب نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ عورت جو ہے وہ اگر شادی کے بعد بھی ڈیمانڈ کرے نا تو اس کا شوہر کا یہ فرض ہے کہ وہ اس کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو پوری کرے، جو جائز ڈیمانڈ ہے۔ نہیں، اب جیسے آپ بول رہے ہیں کہ یہ جائز ڈیمانڈ بھی ہے اور اسلام میں فرض بھی ہے، تو دیکھا جائے کہ آج کل پاکستان میں طرح پراپرٹی کے ریٹس چل رہے ہیں، گھر بہت مہنگا ہے، کچھ ایسے بھی نوجوان ہیں نا جو ہمارے ابھی گھر افورڈ نہیں کر سکتے اس ایج میں آ کے، جب وہ شادی کر لیتے ہیں تو ان کے پاس اتنا فائنینشیل کنڈیشنز ان کی نہیں ہوتی کہ وہ لوگ لڑکی آ کے کہہ دے کہ مجھے الگ گھر چاہیے کہ میں نے اسلام کی پریکٹسز کرنی ہے یا جو بھی ریزن ہے، لیکن وہ گھر کے اگر ڈیمانڈ کر سکتے وہ آگے کہہ دے، لیکن لڑکا بھی اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ ایک الگ گھر بھی افورڈ کر سکے، رینٹ پہ یا خرید سکے، تو اس میں اسلام کیا اس بارے میں کہتا ہے؟ اسلام کا کلیئر کٹ جواب صرف ایک لائن کے اندر ہے کہ اسلام جو ہے وہ کسی صورت میں جو ہے جوائنٹ فیملی کو جو ہے وہ سپورٹ نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نا قرآن میں فرمایا کہ جو ہے آپ کے اوپر نا کوئی گناہ نہیں ہے، مفہوم بتا رہا ہوں آیات کا، کہ آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ آپ بغیر پوچھے اپنے باپ کے گھر سے کھائیں، اپنی ماں کے گھر سے کھائیں، اپنے بھائیوں کے گھر سے کھائیں، اپنی بہنوں کے گھر سے کھائیں، اپنے چاچوں کے گھر سے کھائیں، اپنی پھوپھیوں کے گھر سے کھائیں، اپنے ماموں کے گھر سے کھائیں، اپنی خالوں کے گھر سے کھائیں، اور اس گھر سے کھائیں جس کی چابیاں آپ کے پاس ہیں، اور آپ کے دوست جو آپ کے دوست ہیں ان کے گھر سے بھی کھانا جو ہے وہ آپ کو منع نہیں ہے۔ تو اس میں آپ اس آیات کے اوپر غور کریں کہ جب یہ نازل ہوئی تھی تو سب کے گھر جو تھے وہ علیحدہ تھے۔ اب دیکھیں نا اس بات پہ بھی غور کریں نا کہ اسلام جو ہے وہ اسلام آنے سے پہلے بھی جو سیپریٹ فیملی سسٹم ہے وہ ایگزسٹ کرتا تھا، اور اسلام سپورٹ بھی اسی کو کرتا ہے کہ جب آیات نازل ہوئی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس چیز کو ہی آپ نے آگے لے کے چلنا ہے۔ نہیں، لیکن اگر اس طرح کا سین ہے کہ اسلام اگر سپورٹ ہی کہہ رہا ہے، اسلام کہہ رہا ہے کہ جوائنٹ فیملی بالکل یہ لو نہیں ہے، تو اگر ایک بندہ ابھی افورڈ ہی نہیں کر سک رہا تو وہ پھر اس کا مطلب شادی ہی نہ کرے۔ نہیں، شادی کرنے کا اس سے کوئی تعلق نہیں، شادی وہ کرے، لیکن اس میں جو ہوتا ہے وہ لڑکی کے اوپر بھی آ جاتا ہے کہ اس کو تھوڑا جو ہے صبر کا مظاہرہ کرے، لیکن یہ ایک امپاسبل والی چیز ہو جاتی ہے کہ جو لڑکی ہے وہ اتنے زیادہ احکامات جو ہے وہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر رہ کے کرے، وہ حجاب بھی کرے، وہ لوگوں کے تانے بھی سنے، اور پہلی بات تو یہ ہے کہ جو وہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر یہ اجازت ہی نہیں ملتی کہ آپ جو ہے وہ سیپریٹ ہو، کہ ماں باپ کو یہ لگتا ہے کہ جی آپ جو ہے وہ ہمارے جو ہے بھائیوں کے اندر یا ماں باپ کے اندر جو ہے وہ دراڑے ڈال رہے ہو اور آپ ہمیں ان سے دور کر رہے ہو اپنے بیٹے سے، تو جوائنٹ فیملی سسٹم تو الاؤ نہیں کرتے۔ حالانکہ پیرنٹس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام ہر بندے کا جو ہے وہ رائٹس دیتا ہے کہ ایک ماں باپ کے رائٹس ہیں۔ اب اس میں ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب اگر جوائنٹ فیملی کے سسٹم کو جو ہے وہ اسلام پروموٹ نہیں کرتا تو آپ نے جو ہے وہ اپنے کوئی بھی رشتہ نہیں رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو رشتہ دار آپ سے تعلق توڑے آپ نے اس سے تعلق جو ہے وہ قائم کرنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جس رشتہ دار نے آپ سے تعلق توڑا یا آپ نے جس رشتہ دار سے تعلق توڑا تو آپ جنت میں جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکتے۔ یعنی اتنی بڑی حدیث ہے کہ آپ جو ہے وہ رشتے جو ہے وہ چھوڑ نہیں سکتے۔ تو ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے راہ میں پیسے جو ہے وہ خرچ کرتا ہے، اور ایک شخص جو ہے وہ غلام آزاد کرنے میں پیسے خرچ کرتا ہے، اور جو پیسے جو ہے وہ ایک بندہ جو ہے وہ کسی غریب کی مدد کرنے کے لیے جو پیسے ہیں وہ خرچ کرتا ہے، اور ایک پیسہ جو ہے وہ خرچ کرتا ہے اپنے رشتہ داروں کے اوپر، اپنے فیملی کے اوپر۔ پاسل فرماتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ جو افضل
جو کیا کہتے ہیں فارم آف جو گیونگ ہے نا، اور جس کی سب سے زیادہ جو ہے وہ ریوارڈ ہے، سب سے زیادہ اجر ہے، وہ اپنے فیملی کے اوپر لگانا ہے۔ اب جو لوگ جو ہے آپ کے خاندان کے اندر امیر ہیں یا جو اتنی استطاعت رکھتے ہیں، جو ویل سیٹلڈ ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے غریب رشتہ داروں کو جو ہے وہ سپورٹ کریں۔ ایک تو یہ ہوگا کہ آپ کو 2 اجر مل رہے ہوں گے اس کے اندر۔ ایک اجر یہ مل رہا ہوگا کہ آپ جو ہے فیملی کو جوڑ کے رکھ رہے ہیں، اور ایک یہ کہ آپ جو ہے وہ ضرورت مند کی جو ہے وہ ضرورت پوری کر رہے ہیں۔ تو آپ نے دونوں رشتے جو ہے وہ اپنے بیلنس کر کے رکھیں۔ اچھا، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اسلام میں بھی سب سے زیادہ اجر ان پیسوں کا جو اپنے خاندان پہ لگائے جاتے ہیں، تو ہم آج کل بھی دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کا رجحان بڑھ رہا ہے اس سائڈ پہ کہ وہ اپنے خاندان کو سب سے پہلے لا رہے ہیں، کہ اگر ان کے پاس زکوٰۃ خیرات کے پیسے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ اپنے خاندان پہ پہلے لگائے جائیں۔ تو اس بارے میں ہمیں کیا کہا جاتا ہے کہ وہ پیسے بہتر ہیں، یا پھر ہم لوگ کو پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ جو ہمارے ہمسائے ہیں یا دوسرے لوگ ہیں غریب، ہمیں ان کو دینے چاہیے پہلے، یا اپنے فیملیز میں سے ہمیں پہلے تلاش کرنا چاہیے ان لوگوں کو؟ دیکھیں، میں اس بات کو سپورٹ ہی نہیں کرتا کہ آپ جو ہے وہ پہلے جا کے جو ہے وہ ایسے بندوں کو تلاش کریں جو مطلب ضرورت کے لوگ، جن کو ضرورت ہے پیسوں کی، یا آپ یعنی کہ کسی آرگنائزیشن میں جا کے پیسے دیتے ہیں۔ میں اس بات کو سپورٹ ہی نہیں کرتا۔ پہلی بات یہ، میں سب سے پہلے لوگوں کو یہی تلقین کرتا ہوں کہ آپ جو ہے سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں سے سٹارٹ کریں، اپنے محلے سے سٹارٹ کریں، پھر اپنی سوسائٹی کو ہی دیکھیں، سوسائٹی کے اندر دیکھیں، محلے کے اندر پورے دیکھیں۔ آپ کو کئی ایسے لوگ ملیں گے جن کو جو ہے وہ آپ کی ضرورت ہوگی، آپ کے پیسوں کی ضرورت ہوگی، یا ایسی کسی چیز کی ضرورت ہوگی جو آپ اسے دلا سکتے ہیں، تو آپ کو وہ دلانی چاہیے۔ اور یہ بھی کہ آپ کو جو ہے وہ آرگنائزیشن یا آپ کسی آرگنائزیشن کا ساتھ دیتے ہیں، وہ میں کہتا ہوں کہ وہ آپ کی جو ہے وہ ایک ہائی لیول کی جو ہے نا، وہ ایک مطلب ایمان کا لیول ہے کہ آپ جو ہے وہ ان کے ساتھ کام کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ لیکن جب بھی آپ کام سٹارٹ کریں، نیکی کا کام سٹارٹ کریں، پہلے اپنے رشتہ داروں سے سٹارٹ کریں، اپنے محلے سے سٹارٹ کریں، اپنے سوسائٹی سے سٹارٹ کریں۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ آپ جو ہے نا اسلام کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں، لائک اسلام جو ہے وہ کمزور کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ہم سپورٹ نہیں کرتے ایک دوسرے بندے کو نا۔ فار ایگزامپل اگر کسی بھی آپ معاشرے کو دیکھیں کہ وہ معاشرہ کمزور ہو جاتا ہے، آپ کا پہلا فرض کیا بنتا ہے؟ مطلب ایک سوال ہے نا کہ آپ کا پہلا فرض کیا بنتا ہے؟ اس معاشرے کے ہمیں لوگوں کو ڈھونڈنا چاہیے جن کو مدد کی ضرورت ہے۔ ایسا ہی ہے۔ لیکن دیکھیں، جو کمزور طبقہ ہوتا ہے نا، یا کمزور بندہ ہے، آپ کو اس کو سب سے پہلے سپورٹ کرنا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی سوسائٹی بہتر ہوئے گی۔ سب سے پہلے آپ کی سوسائٹی بہتر ہوئے گی، آپ کا صوبہ بہتر ہوئے گا، پھر آپ کا پاکستان بہتر ہوئے گا، اور اینڈ پہ جو ہے وہ ہماری اسلام کی پاور جو ہے وہ طاقت جو ہے وہ زیادہ ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو ہے وہ اپنی مالی کنٹریبیوشن جو ہے وہ ہر لحاظ سے جو ہے وہ اپنی سوسائٹی کو بہتر کریں، اور سوسائٹی کو جو بہتر کرنے کا جو طریقہ ہے وہ سٹارٹ ہی اپنے آپ سے ہوتا ہے۔ آپ اس بات کو بھی دیکھیں نا، حضرت مولا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ آپ علیہ السلام سے نا ایک شخص نے پوچھا کہ دنیا میں امن کیسے ہو سکتا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر دنیا میں امن چاہتے ہو نا تو ایک عدالت قائم کر دو جو کہ انصاف کرے آپ کے مابین، دوسرے ملک کے مابین، کے دوسرے فریقین کے مابین۔ تو وہ عدالت ہے وہ کس طرح قائم ہوگی؟ تو آپ علیہ السلام نے اس کی وضاحت میں فرمایا کہ وہ عدالت ہے وہ اس طرح قائم ہوئے گی جب آپ نچلے لیول سے جو ہے وہ نچلے طبقے سے جو سٹارٹ کریں گی، یعنی کہ جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی آپ دوسروں کے لیے پسند کریں، یعنی آپ جو ہے جب آپس میں جو ہے وہ انصاف کے جو کلچر کو ہے وہ سپورٹ کریں گے نا، تو تب جو ہے وہ ایک عدالت قائم ہوگی اور دنیا میں امن ہو۔ اچھا، میں نے اس ڈسکشن کا اینڈ کنکلوژن جو نکالا ہے، تو سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں بہت زیادہ لیک آف نالج ہے، کیونکہ پاکستان میں دیکھا جائے تو سب سے پہلے اپنے والدین کو دیکھ لیا جائے تو یعنی کہ وہ پوری نالج اپنے چلڈرنس کو دے ہی نہیں رہے، کہ بچے جوان ہو رہے ہیں، ان کی شادیاں ہو رہی ہیں، تو وہ ان کو بتا ہی نہیں رہے کہ ان کے لیے ادھر محرم کون ہے، نامحرم کون ہے۔ تو اس کا سب سے مین جو ہمارا اس ایشو جو بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ والدین ہی پوری تعلیم نیچے والوں کو نہیں دے رہے، تو اس لیے پھر ہم پاکستان میں جو ہے اس چیز کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اس کی جو ریزن ہے نا وہ یہی ہے کہ جو والدین وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی آپ کو مطلب آپ اگر بیٹی ہو، ٹھیک ہے، یا بیٹی ہو گھر میں، آپ کو جو ہے وہ انڈیپینڈنسی دے دی جاتی ہے، آپ کو انڈیپینڈنٹ کر دیا جاتا ہے، تو آپ کے والدین یہ سمجھیں گے کہ جی آپ جو ہے وہ ان کی احترام نہیں کریں گے، آپ ان کو اہمیت نہیں دیں گے، ان کی خدمت نہیں کریں گے۔ سب سے مین ریزن یہ ہے کہ وہ آپ سے نا اس ڈر کی وجہ سے ہاں، والدین کا مین ان کے اندر ڈر یہی ہوتا ہے کہ اگر ہم اس طرح ان کو رکھیں گے ان کے اندر یونٹی رہے گی، جی، لیکن وہ یونٹی کے چکر میں کیا کرتے ہیں کہ وہ کچھ ایسے کام کر دیتے ہیں کہ مطلب وہ فیملی کو اکٹھے رکھتے رکھتے کیا کر دیتے ہیں کہ مطلب ایک لمٹ ٹائم آتا ہے کہ والدین کی وفات ہو جاتی ہے، تو ان کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں، ان بچوں کے جب بچے ہوتے ہیں نا ان کے اندر اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں کہ جب وہ ایک ہی گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے چاچو کے بیٹے ہیں اگر، تو ان کو کچھ زیادہ چیزیں مل رہی ہیں ان کے لحاظ سے،
تو اس ٹائم میں اختلافات آتے ہیں کہ اگر ہم جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں تو اب ہمارے اندر ایکوالٹی وہ نہیں رہی جو ہمارے والدین نے رکھی تھی. کیوں والدین نے تو کس لیے رکھی تھی؟ ان کے اندر لالچ تھا کہ بچوں میں یونٹی رہے گی, لیکن جب وہ چلے جاتے ہیں تو یونٹی کی ختم ہو کے وہ ایک اور چیز بن جاتی ہے جو آ رہتا ہے, جس میں مسئلے پیدا ہوتے ہیں کہ جائیداد کے پیچھے لوگ ہو جاتے ہیں. تو اس ٹائم آگے جو انیکوالٹیز بنتی ہیں, مطلب لڑائیاں ہو جاتی ہیں, جھگڑے ہو جاتے ہیں, تو اس لحاظ سے پھر کہا جاتا ہے یعنی کہ اسلام اس لحاظ سے میرے خیال سے منع کیا جاتا ہے کہ جوائنٹ فیملی بالکل اسلام میں منع کر دی گئی ہے. ایسے ہی ہے. دیکھیں جو اسلام ہے نا, وہ بات اس کو آئیڈیل مذہب کہا جاتا ہے اور آخری دین بھی اس لیے کہا جاتا ہے, یہ سب سے پرفیکٹ دین ہے. اب اسلام کو آپ جب پڑھتے ہیں نا, آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ اسلام جو ہے اسی لیے ہر کسی کی رائٹس کی بات کرتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ جی آپ کی جو جتنے بھی انکم ہے نا وہ آپ کے پاس رہنا چاہیے. آپ کی انکم میں سے جو ہے وہ آپ کے اوپر جتنے بھی بندے ڈیپینڈنٹ ہیں نا, آپ جو ہے ان کو جو ہے وہ ان کو گرو کریں, ان کی مدد کریں. جب تک کہ وہ سکسیزفل نہیں ہو جاتے آپ ان کی مدد کریں ان کو کامیاب کرنے کے لیے. اسلام کہتا ہے جی کہ آپ نے جو ہے وہ رائٹ سارے پورے کرنے ہیں. یونٹی اسلام کہتا ہے, لیکن اسلام جوائنٹ فیملی کے اندر رہ کے یونٹی نہیں کہتا. اسلام کہتا ہے کہ جی آپ سیپریٹ فیملی آپ لیں, مطلب آپ علیحدہ گھر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ میاں بیوی ہیں, آپ کے بچے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر آپ جو ہے وہ بہتر طریقے سے اپنے جو بچوں کی جو ہے وہ تربیت کر سکتے ہیں. جوائنٹ فیملی سسٹم میں سب سے بڑا ایشو یہ آتا ہے کہ اگر آپ اپنے بچے کو سمجھانا چاہ رہے ہو نا, تو آپ کو اپنے بچے کو ٹھیک کرنے کے لیے نا اس کے سارے کزنوں کو صحیح کرنا پڑے گا. کہ لائک اگر ایک بچہ سگریٹ پیتا ہے نا, اس کا کزن, اس نے دیکھا دیکھا اسٹارٹ کر لیا, آپ اپنے بچے کو صحیح کرنا چاہ رہے ہو تو آپ کو جو ہے اپنے بچے کو صحیح کرنے سے پہلے اپنے سارے کزن کو جو ہے وہ صحیح کرنا پڑے گا. اب اسلام جو ہے وہ ہرگز یہ نہیں کہتا کہ آپ جو ہے وہ اپنے والدین کی خدمت نہ کریے, ان سے جو ہے وہ رابطے میں نہ رکھیں, ان سے رابطہ ختم کر دیں. بلکہ والدین کے بارے میں یہ فرمان ہے کہ آپ نے جو ہے وہ جو آپ پہ ڈپینڈ کرتے ہیں نا اگر, تو پھر جو ہے ان کو آپ نے اپنے ساتھ رکھنا. اسلام میں جوائنٹ فیملی کا کنسیپٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ لائک جو آپ نے والدین کی خدمت کرنی ہے. اب دیکھیں ہمارے نا سوسائٹی میں ایک اور ایشو ہے, مطلب ایک اور مسئلہ ہے, وہ یہ کہ جو ہے وہ بچہ جو ہے نا والدین کا اپنا بچہ وہ خود نہیں خدمت کرتا ہے. خدمت کس سے کرا رہا ہے؟ اپنی بیوی سے کرا رہا ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے مطلب اس کے اوپر کوئی احکامات جو ہے وہ نافذ نہیں ہوتے کہ اس نے جو ہے وہ گھر والوں کی جا کے جو خدمت وغیرہ کرنی ہے. اگر وہ خدمت کر رہی ہے نا, وہ اس کو اپنی مرضی سے کرنا چاہیے. اگر وہ کر رہی ہے تو وہ احسان مطلب آپ اس کے ذمہ انکلوڈ کیا جائے گا, اور اس کے لیے آپ کو اس کا تابع دار رہنا چاہیے. تابع دار اس طرح کہ آپ کو اس کو گھر کے اندر جو ہے وہ رسپیکٹ دینی چاہیے, یعنی کہ اس کو جتنا مقام ہے اس کو اس طرح جو ہے وہ ٹریٹ بھی کرنا چاہیے. خدمت میں تو ہے ہی وہ کہ آپ جو ہے وہ علیحدہ گھر لیں اور اپنے ماں باپ کو اس گھر کے اندر آ کے خدمت کریں. باپ کے گھر میں رہ کر باپ کی خدمت کرو, یہ تو آپ ایسا ہی ہو گیا نا کہ آپ اس کا معاوضہ اتار رہے ہو, یہ خدمت تو نہیں نا, یہ تو ایک ایگریمنٹ ہی ہوا. تو اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں جوائنٹ فیملی کا کنسیپٹ بالکل ہی نہیں ہے. اسلام میں اگر جوائنٹ فیملی میں آپ نے رہنا ہے تو اس کے لیے کافی رولز دیے گئے ہیں, جس کو ہم دیکھیں تو وہ امپاسبل بن جاتا ہے اگر آپ آج کل رہنا چاہیں تو. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے ضرور لائک کریے گا, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے اور ہمیں سپورٹ کریے. اور اگر آپ کا کوئی کویشچن ہے تو کائنڈلی کمنٹ میں ہم سے پوچھیے گا. تھینک یو. السلام علیکم.